अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और लाहौर में इंजीनियरिंग कैसी हो रही है, इंजीनियरिंग कंपनीज़ कैसे काम कर रही हैं, उस पे एक व्यू है हमारा और एक एफ़र्ट है इंजीनियरिंग कंपनीज़ को देखने की। और इसी सिलसिले में इस वक्त मैं जिन दो एक्सपर्ट्स के साथ बैठा हूँ उनमें एक मेमन साहब हैं, इमरान अनीस साहब, दूसरे मुराद साहब हैं। ये दोनों दी स्पेशियो के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं और हम इनसे गुफ्तगू में कोशिश ये करेंगे कि इनकी कंपनी के मुतालिक प्लस मजमूई तौर पे लाहौर और इस प्रोविंस में जो इंजीनियरिंग हो रही है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्लस क्या नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, नए ट्रेंड्स क्या हैं, उनके मुतालिक जानेंगे। स्पेशियो अपने हवाले से, अपनी नेचर के हवाले से बड़ी स्पेसिफ़िक स्पेशलाइज्ड एक कंपनी है। जियो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इनके काम का। इमरान अनीस पढ़े हुए हैं मेराज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। मुराद साहब जो हैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन के ग्रेजुएट हैं। दोनों का काफ़ी वसी तजुर्बा है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इमरान साहब। मुराद साहब, इमरान, जनरली पंजाब में आपकी कंपनी को काम स्टार्ट किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया और जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है दूसरे प्रोविंसेस में भी आपने काम किया है। तो मैं आपकी कंपनी को सिर्फ पंजाब स्पेसिफ़िक नहीं कहूँगा, अब उसका एक नेशनल कैरेक्टर भी हमें नज़र आ रहा है। हाउ डू यू फील बीइंग हियर, और कैसा काम चल रहा है, और जनरली इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज और पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं तो क्या परसेप्शन क्या बनता है अभी? मंजूर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमें कम से कम दावत दी है हमसे इस तरह के सवालात पूछने की, और बड़ा अच्छा लगा। इंजीनियरिंग रिव्यू के साथ तो हमारा काफ़ी सारा ताल्लुक़ रहा है और मैं इसमें लिखता भी रहा हूँ। तो ये आपने एक अच्छा मौका निकाला है कि हमें भी अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका मिल रहा है। जो आपने बात कही कि डी स्पेशो बिल्कुल पंजाब बेस्ड है, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ पंजाब में काम नहीं कर रही। और अगर मैं कहूँ तो हमने जब ये काम स्टार्ट किया था तो हमने ऑफिस तो अपना लाहौर में ही सेट किया था, लेकिन पहला प्रोजेक्ट जो है ना वो हमें KPK में ही मिला था। और ज़्यादातर हम डैम्स एंड हाइड्रो पावर में ही ज़्यादातर काम करते रहे हैं। तो उस सेक्टर के जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स थे वो ज़्यादातर KPK, चित्राल और स्वात रीजन में थे। लेकिन इस वक्त हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पंजाब में भी और बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, हाइड्रो पावर्स के और डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं। KPK में, चित्राल में, स्वात में। इवन हम पंजाब में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जियो इन्फॉर्मेशन से और जियो स्पेशल डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। और तकरीबन हमें इस पूरे डोमेन में काम करते हुए 6-7 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। माशाअल्लाह। और इसका जो हमने फाउंडेशन बेसिकली रखा था वो 2012 में ही रखा था, लेकिन इसको फुल फ्लैश हमने जो स्टार्ट किया वो तकरीबन 2015 के दिसंबर से। और शुरू से ही मैं और मुराद साहब ही इसको करते रहे थे। शुरू में हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए, नए टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस आते रहे, लेकिन हम उनको अडॉप्ट भी करते रहे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जियो इन्फॉर्मेशन में और जो जियो स्पेशल डोमेन में जो आ रही है उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो मैं भी कहूँ कि न सिर्फ पंजाब, KP, बल्कि बलूचिस्तान में भी कुछ मेरे ख़्याल में प्रोजेक्ट्स में आपका हिस्सा है। मैं उसकी तफसील पे आता हूँ। मुराद साहब, ये बताइएगा कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स हैं, सिविल है जी, इलेक्ट्रिकल है जी, मैकेनिकल है, और बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जियो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पूरी फील्ड में लोगों को तो पता होगा। मैं चाहूँगा कि हमारे न्यू व्यूअर्स को पता चले कि ये क्या भला है और ये इंजीनियरिंग के साथ कैसे जाके फिट होती है।
السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. عمران صاحب نے ابھی تھوڑا سا انٹروڈکشن دیس پیشوں کا کروایا اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو زیادہ تر سروسز دے رہے ہیں وہ جیو اسپیشل انجینئرنگ ڈومین کے اندر ہیں. اب اگر میں جیو اسپیشل انجینئرنگ ڈومین کی بات کروں تو اس کے اندر جتنی بھی ڈیٹا کلیکشن ہے فار انجینئرنگ پروجیکٹس وہ اس میں ہم اسپیشلائزڈ ہیں. اور اس ڈیٹا کلیکشن کے لیے جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہیں اور جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم ساری چیزیں اڈاپٹ کریں جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. اور یہی ہماری اسپیشلٹی ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو نئے ٹرینڈز کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں انجینئرنگ سیکٹر کے اندر. اس میں ایک یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکشن کے اندر ہم نے تقریباً مور دین 100 پروجیکٹس ایریل میپنگ کے کیے ہیں. ڈرونز کے ساتھ ہم نے انجینئرنگ پروجیکٹس کی ایریل میپنگ کی ہے یوزنگ ڈرونز. اور اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے پروجیکٹس کا جو سائز ہے وہ مور دین 1000 اسکوائر کلومیٹر بھی ہے. امیجن کریں کہ مور دین 1000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے کو آپ نے ڈرون سے میپ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کا پورا ڈیم کا سٹرکچر اور آپ کا اریگیشن نیٹ ورک وہ پلان ہونا ہے. تو میرے خیال سے اتنے بڑے ایریے کی کسی نے ایریل میپنگ میں نے تو اپنے نہیں سنا کہ کسی نے کی ہو. تو وہ بھی چیلنج الحمدللہ ہم نے کرم تنگی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کرم تنگی ڈیم پروجیکٹ کے پی کے اندر ہے بنوں کے پاس, وہ ہم نے سکسیزفلی کمپلیٹ کیا ہے. اور اس وقت ہم بلوچستان میں تقریباً 14 ڈیمز کے اوپر ایریل میپنگ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے تقریباً کوئی 600 to 700 کلومیٹر روڈ کا نیٹ ورک کیا ہے جس کی فیزیبلٹی تھی 2-3 ماہ پہلے. اب بلوچستان کی میں آپ بات کر رہا ہوں بار بار, ان ایریاز میں اصل میں ہے یہ ہے کہ آپ کو انجینئرنگ ڈیزائن پلاننگ اور ایسٹیمیشن کے لیے جو بھی ڈیٹا کلیکشن کرنی ہوتی ہے اگر آپ کنونشنل میتھڈ سے جائیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اور آپ اس طرح کے ایریا کے اندر پرابلمیٹک ایریا کے اندر آپ بہت زیادہ ٹائم فیلڈ پہ اسپینڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا کے ہم جو 1 مہینے کا کام لوگ کرتے تھے وہ ہم 1 ویک میں کرتے ہیں. اور ہم نے لڈار انٹروڈیوس کروایا, ہم نے لڈار میپنگ کی بہت سارے پروجیکٹس کیے. اور ہم نے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کو انجینئرنگ سٹینڈرڈس کے مطابق ویٹ کیا ہے اور ہم نے اس کے اوپر R&D کی ہے. ہم نے اس کے رزلٹس کو جو ہے وہ فیلڈس کے اوپر جا کے لوگوں کو ویٹ کروایا ہے, ویریفائی کروایا ہے. اور ہم نے انجینئرز کو اور ہم نے جو بھی کنٹریکٹرز ہیں اور ڈیزائنرز ہیں ان کو ہم نے یہ پروو کیا ہے کہ یہ جو نئے ٹرینڈز ہیں یوزنگ جیو اسپیشل ٹیکنیکس ٹول اور اس کو آپ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. اچھا آتا ہوں اس سائڈ پہ آتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ قسم کی فیلڈ ہے. عمران صاحب 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بڑا علاقہ ہے ظاہر ہے, اور کام بھی ایسا ہے کہ ویری بیسک ویری انیشل جس کے سوا نہیں ہو سکتی, پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہو سکتا جہاں تک میں سمجھا ہوں. بالکل. پہلے کیسے ہوتا تھا, یہ کتنی نیور ٹیکنالوجی یا کتنا نیور پروسیس ہے, پہلے کیسا ہوتا تھا جس وقت آپ کی ڈیٹا کلیکشن اس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی؟ اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو ہسٹوریکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے وقت میں آبویسلی سرویز ہوتے تھے اور اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. کارٹوگرافی کی تو ہسٹری بہت زیادہ رچ ہے. آبویسلی لوگوں نے اپنے طور پر جب میپس بنائے, اور میپس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی قسم کا ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دینا چاہوں تو گریٹ ٹیکنومیٹرک سروے آف انڈیا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ ایوریسٹ کے دور میں آیا تھا. ایوریسٹ اس کا پارٹ تھا, شروع تو کسی اور نے کیا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ 1830 سے شروع ہوا تھا. تو اس وقت آبویسلی
اس طرح کی آج کل کی جو ہمارے پاس اویلیبل ٹیکنالوجی ہے وہ تو نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے آپٹیکل قسم کے انسٹرومنٹ یوز کیے تھے اوکے جو کہ بہت بھاری قسم کے تھے، وہ تو ہسٹری ہے. لیکن یہ چیز ایوالو ہو کے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا، تو اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں جو چیز کنونشنل سروے کے لیے یوز ہوتی تھی وہ ٹوٹل اسٹیشن تھا. اور اس کے ساتھ پھر جی پی ایس سسٹم آیا جو کہ آگے چل کے جی این ایس ایس بن گیا، سیٹلائٹ سسٹمز بن گئے. تو اس کے بعد ٹیکنالوجی اور ایوالو ہوئی تو فوٹوگرامیٹری کی طرف گئی، اور فوٹوگرامیٹری کا جو پہلے کام شروع ہوتا تھا ڈرون سے پہلے وہ سیٹلائٹ کے تھرو ہوتا تھا. سیٹلائٹ امیجز کیپچر کیے جاتے تھے، اور لینڈ سیٹ ای ٹی ایم آ گیا. لینڈ سیٹ کے بعد اس کے ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل ایس آر ٹی ایم انٹروڈیوس ہوا. پھر ساتھ ساتھ میں انہوں نے مختلف ہائی ریزولیوشن امیجز جو کہ 1.5 میٹر کی ریزولیوشن سے لے کر پھر 1 میٹر آئیکونوس پہ آ گیا، پھر 0.5 میٹر پہ آ گیا. آج کل تو وہ 0.3 اور 0.2 کی بات چل رہی ہے. اوکے ڈرون جو ہے وہ اس سے بھی ہائی ریزولیوشن ہے، وہ ہمیں اور زیادہ ہائی ریزولیوشن امیجز دیتا ہے. اور اس سے جو ہمارا ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل جس سے ہمارے کنٹور میپس اور ایلیویشن ماڈلس بنتے ہیں جس کے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے وہ زیادہ ہائی ریزولیوشن اور زیادہ رچ انفارمیشن کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے مراد، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب کہ ٹیکنالوجی اتنی انوالو ہو گئی ہے اور آپ کے پاس بھی اتنی ایکسپرٹیز آ گئی ہے، یہ جو ڈیٹا ہے اور پلس جو ریکوائرڈ ہمیں جو چیز چاہیے، یعنی اگر میپنگ جتنی اسپیسیفک، جتنی کام کی جتنی ایگزیکٹ ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ بھی پروجیکٹ پہ اس کا اثر پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس ٹائپ کی میپنگ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، اٹس 100% یو آر کانفیڈنٹ کہ جو ڈیٹا ہے اس میں ذرا برابر بھی ڈسٹورشن نہیں؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے تو ہم نے لوگوں کی جو پرابلمز ہے ان کو سولو کرنا شروع کیا ہے انجینئرنگ سیکٹر کے اندر. ایک میں تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے، چائنیز تھے. یہ ابھی سی پیک کا پہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نام سے، یہ میرپور کے پاس ہے. اب یہ میرے خیال سے یہ نیئر ٹو کمپلیشن ہے، تقریباً اسی سال شاید اس کی کمپلیشن ہے. تو اب جب ڈیم کمپلیٹ ہوگا تو اس کے پیچھے تقریباً 30 کلومیٹر کا ریزروائر ہے، پانی جس میں ایکومولیٹ ہونا ہے. تو ریزروائر فلنگ سے پہلے جب انہوں نے پونڈنگ کرنی ہے، اس سے پہلے ریزروائر کلیئرنگ کی ایک اسٹڈی ہوتی ہے اور ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ اس ریزروائر کے اندر کس کس ٹائپ کا مٹیریل پڑا ہوا ہے. اگر ہم نے پونڈنگ کرنی ہے تو اس کو ریموو، پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مٹیریل کہاں کہاں اور کتنا پڑا ہوا ہے، پھر آپ اسٹریٹجی بنائیں گے نا کہ اس کو ریموو کرنا ہے اور کرنا ہے. تو اس ایریے کا ایک یہ تھا کہ تقریباً 70% ایریا انیکسیسیبل تھا. تو اس کے لیے وہ ہمارے پاس آئے کہ یہ پرابلم ہے، اس کی ہم کوئی ایسٹیمیشن کروانا چاہ رہے ہیں، ایک بی او کی بنوانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم کسی کنٹریکٹر کو اوارڈ کریں اور ہم کمپلیشن، ڈیم کی کمپلیشن سے پہلے اس کو جو بھی اس کے اندر مٹیریل پڑا ہوا ہے، جو بھی ہم نے کلیئر کرانا ہے وہ ہم کروائیں. تو ہم نے تقریباً کوئی 2 ویکس لیے. ہم نے فیلڈ کے اوپر گئے، ہم نے ایریے کو دیکھا اور ہم نے ان کو ایک ایسی اپروچ بنا کے دی، میتھڈولوجی بنا کے دی، اور ہم نے اس میں لیٹسٹ اکوپمنٹ یوز کیا، لیڈار اور ڈرونز وغیرہ یوز کیے. اور ان ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس پورے ریزروائر کا ایک ایسٹیمیشن کی، کلیئرنگ اسٹڈی کی، جس میں ہم نے ٹریز، ویجیٹیشن کی ہائٹ وائز کس ٹائپ کی ویجیٹیشن ہے، 2 فیٹ سے کم ویجیٹیشن کن ایریاز میں ہے، 2 سے لے کے 6 فیٹ کے درمیان کی جو ٹریز، چھوٹے ٹریز ہیں وہ کہاں پہ ہیں.
اور بلٹ اپ ایریا کہاں پہ ہے, کتنی ٹرانسمیشن لائنز سمرج ہو رہی ہیں بیچ میں, کتنا روڈ جو ہے وہ سمرج ہو رہا ہے, اور بڑے ٹریز کتنے ہیں, اور ہم نے اس سب کی کوانٹیفیکیشن اور ایسٹیمیشن کی ہے. اور ہم نے تقریباً کوئی 3 ماہ میں یہ اسٹڈی کمپلیٹ کی, اور کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ان کو جا کے پریزنٹ کیا, رپورٹ پریزنٹ کی. یقین کریں کہ وہ لوگ ہم سے اتنے خوش ہوئے, اور انہوں نے کہا یار ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم اس میں سے کیا کومنٹ کریں, اور آپ نے اس طرح سے چیزوں کو کوانٹیفائی کیا ہے اور اس طرح سے چیزوں کو الیبوریٹ کیا ہے کہ ہم خود کانفیڈنٹ ہیں کہ یار بس جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا, کیونکہ آپ کے پاس جو ایک ڈیٹا کی پریزنٹیشن ہے اور جو آپ کی ڈیٹا کی ایکوریسی ہے وہ بتاتی ہے, اور جو آپ نے کوانٹیفیکیشن کی ٹیکنیک یوز کی ہے اور جو آپ نے میتھڈ یہاں پہ کیا ہے, اور یقین کریں اس پوری رپورٹس کے اوپر سوائے اپریشیشن کے کوئی کمنٹ نہیں آیا. کوئی کمنٹ نہیں تھا اس میں ایک نو کمنٹ. ہاں, لیکن اس سے میرے دماغ میں ایک سوال ضرور آتا ہے, اتنی ساری ایکسپرٹیز جو ہے وہ اتنے عرصے تک رازداری میں کیوں رہی ہے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. مثال کے طور پہ یہ کام بہت بڑا کام ہے نا. کوئی کمپنی آتی ہے آپ کو جو کام دیتی ہے اس پہ کمنٹس یہ آتے ہیں کہ یار مطلب کچھ کیڑا نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور اتنا کام کیا, کمنٹس نو کمنٹس. تو یہ بالکل واقعی کوئی کمنٹ نہیں تھا. یہ تجربہ ہمارے لیے بالکل نیا تھا اور یونیک تھا. اوکے ٹھیک ہے, اور ہماری ٹیم نے بہت محنت سے کام کیا. ٹھیک ہے, اور جب ایک نئی اپلیکیشن آ جائے, ٹھیک ہے آپ فوٹوگرامیٹری کے, ریموٹ سینسنگ کے اور ڈیٹا کلیکشن کے ویسے بھی کام کرتے رہتے ہیں, لیکن دیر از سم تھنگ نیو کہ ایک ریزروائر فل ہونے جا رہا ہے, اس کی پونڈنگ ہونے جا رہی ہے, اور پونڈنگ ہونے سے پہلے بیسیکلی دے وانٹ ٹو نو دیٹ کہ آخر پونڈنگ ہونے کے بعد ریزروائر کے اندر ہے کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں ریموو کرنی پڑے. تو جب ہم نے یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس ڈیٹے کو جب ہم نے پروسیس کرنے کے بعد کلاسیفائی کرنا شروع کیا تو ہم نے بہت مائنر لیول تک چلے گئے, اور وہ مائنر لیول تک جو ڈیٹیل تھا مائکرو لیول تک کا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کلائنٹ ہم سے. ٹھیک ہے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اتنا رچ. اب اس کے بعد ان کے پاس پوری کوانٹیفیکیشن آ گئی کہ کس طرح کی ویجیٹیشن کا جو ہے نا وہ کتنا ایریا ہے, اور کس طرح کی ایون جو وہاں پہ جنگلات ہیں یا وہاں پہ ٹریز ہیں ان کی جو ڈایا, جو ان کے ٹرنک کے ڈایات وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں. اتنی زیادہ ڈیٹیل ہم نے ان کو اتنی فل پکچر, کمپلیٹ پکچر آ گئی کہ اب جب کلیئرنس کی بات ہوئی تو ان کو پتا ہے کہ کون سی چیز کیسے اتارنی ہے, کس طرح نکالنی ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. منظور صاحب ہم نے ہٹ کیا ایک پوائنٹ کو, دیٹ از دا پرابلم سالونگ اپروچ. صحیح, کہ ہمارے اگر کسی کام سے اگر ہمارے کلائنٹ کا کام نہیں ہوتا, وہ ڈیٹا اس کے لیے یوزفل نہیں ہے, تو ریئلی ہمارے لیے یہ پھر کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ماشاء اللہ, مطلب تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا کیونکہ اسی کنٹینیوشن میں ہے. اچھا, ہم ایک پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ کراچی کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر. ان کی ویل سائٹس ہوتی ہیں, اور ویل سائٹس جو ہیں پرپوزڈ ویل سائٹس جس میں انہوں نے ایکسپلوریشن کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کرنی ہے. تو نارملی وہ جو ایریاز ہیں نا وہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی ان کو بتایا گیا کہ جو بھی سائزمیسٹی کے رزلٹس ہے اس کی بیس پہ, یا جو بھی فائنڈنگس تھی انیشل اس کی بیس پہ بتایا گیا کہ یہ لوکیشن ہے جس کے اوپر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تو اس وہاں پہ جو پرپوزڈ بور ہول جہاں پہ انہوں نے کرنا ہے وہاں کے لیے نا, کیونکہ جو ڈرلنگ کا سامان ہے اور وہ جو رگ ہے اس کو لے کے جانے کے لیے وہ ایک اچھا خاصا اکوپمنٹ ہے جس کو آپ نے وہاں پہ پہنچانا ہے, تو اس کے لیے ایکسیس روڈ چاہیے آپ کو. اب ہم نے ان سے جا کے میٹنگ کی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یار ہم بہت سارے لوگوں کو ٹرائی کر چکے ہیں, اور ہمارا صرف یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ایک کوئی اس طرح ہو کہ ہمیں جو موسٹ سوٹیبل روٹ ہے, جو نیئرسٹ ایگزسٹنگ روٹ ہے, اس سے لے کے جو ہماری ویل لوکیشن ہے وہاں تک کوئی آپٹیمم جو روٹ بنتا ہے جس کے اوپر کٹ فل بھی کم ہو, اسٹیبلٹی کے بھی ایشو بھی نہ ہو, اور لینتھ بھی کم ہو, تو وہ آپ جو ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں.
تو میں نے ان سے ایک پروجیکٹ لیا. میں نے سمجھے کہ میں نو لاس نو گین پہ لیا. میں یہ کر کے دینا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا میں شو کروں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو میں نے ایک ان کا پروجیکٹ یہاں پہ کیا. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے اپنی اپروچ ڈیولپ کی کہ مجھے انیشل فیز میں کیا کرنا ہے, پھر سیکنڈ فیز میں کیا کرنا ہے, پھر میں نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. تو میں نے وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ تھا ہمارا. اس کے پہلے فیز کے اندر ہم نے روٹ سلیکشن کرنی تھی. ٹھیک ہے, دوسرے فیز کے اندر ہم نے وہ جو روٹ سلیکشن کی تھی اس کو پھر آپٹیمائز کرنا تھا. وہ تیسرے فیز کے اندر ہم نے پھر اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیزائن کر کے اس کی انجینئرنگ ایسٹیمیٹ بنا کے دیا. تو ہم نے جو پہلا پروجیکٹ کیا اس کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ جو روڈ ایکسیس روڈ کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو ہم 1 سال لگا دیتے ہیں, ان لوگوں کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر ہمیں بیسٹ روٹ نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری ویل سائٹ کے لیے یہ بیسٹ روٹ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس نیچر کے جو بھی کام ہوتے ہیں صرف ہمیں ای میل کرتے ہیں کہ یہ ویلوکیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ نیئرسٹ ہماری روڈ ہے, اس کے درمیان ہمیں جو ہے وہ بیسٹ روٹ آپ نکال کے دیں. اور ہمارے لوگ جاتے ہیں اور اپنے بیسٹ پریکٹسز یوز کر کے اور ان کو بہترین قسم کا سلوشن نکال کے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یار فلاں جگہ پہنچنا ہے, کیسے مناسب طریقے سے پہنچا جائے اور بیسٹ روٹ کیا ہے, کم ڈسٹنس کیا ہے, کہاں پہ کم پرابلم ہے. دیٹس گریٹ. ایون دی اسپیشیو اب تو ظاہر ہے کہ اس ٹائپ کے کافی پروجیکٹس کر چکی ہیں. تو کوئی ذہن میں ایک فگر ہے کہ اب اسپیشیو کے ریکارڈ پہ مور دین 70 تو ہم صرف ایریل سروے کے پروجیکٹس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں ایک محتاط اندازے کے مطابق بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں نا وہ جن کو کاؤنٹ کر سکیں وہ 70 کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے ساتھ میں. تو ہم بیسیکلی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے دیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور ایون آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم جو ڈرونس یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ باہر سے ہی امپورٹیڈ ہیں, لیکن ہم نے اپنے طور پر اس کی کسٹم ڈرون یہاں پہ مختلف قسم کے انجینئرس کو انوالو کر کے بھی یہاں پہ اب بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کب یہ ہمارا پروجیکٹ ختم ہوتا ہے, اور وہ پھر الیکٹرانک اور میکینیکل انجینئرنگ والی سائڈ پہ ہے, لیکن ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہمیں مزہ آ رہا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, تو ملا کے میں کہوں کہ چھوٹے اور بڑے پروجیکٹس ملا کے ہنڈریڈس کے اس میں ہو جائے. ہمارا اگر کسٹم ڈرون بن جاتا ہے تو ہم شاید پورے پاکستان کی میپنگ کر لیں. دیٹس گریٹ. اچھا, لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کمپنی کی سائز کیا ہے, ایکسپرٹیز جو ہے وہ آپ کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہے تو کتنا اسٹاف ہے, اور ایکوپمنٹ پورا آپ کا اپنا ہے یا ابھی بھی ہائر کرنا پڑتا ہے کیا؟ اچھا, کمپنی کی بات کی تو بیسیکلی ہماری 3 ڈویژنز ہیں کمپنی کی. ایک ہماری جیو اسپیشل انجینئرنگ ڈویژن ہے جس کے اندر ہمارے GIS ایکسپرٹس ہیں, جیومیٹرکس ایکسپرٹ ہیں, ریموٹ سینسنگ ایکسپرٹس ہیں, اور گراؤنڈ سروے کے لیے جیوڈیٹک انجینئرز ہیں, سرویئرز ہیں, اور ایک پوری ٹیم ہے جس میں اگر کروں تو 20+ لوگ ہیں جو کہ جیو اسپیشل ڈویژن کے اندر ہیں. وہ جو ہے وہ ایریل میپنگ اور لڈار میپنگ اور فیلڈ ڈیٹا کلیکشن جو بھی ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا میرا ڈویژن جیو ٹیکنیکل کا ڈویژن ہے جس کے اندر ہم جیولوجیکل میپنگ, کنسٹرکشن مٹیریل کی اسٹڈیز, ڈرلنگ, جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز اور یہ ساری اسٹڈی جیو ہیزرڈ کی اسٹڈیز کرتے ہیں. تیسرا ہمارا جو ہے وہ ڈیزائن سیکشن ہے جس میں ہم روڈ ڈیزائن کا ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں. ہم ہائیڈرو پاور کے ڈفرینٹ اسٹڈیز کے اوپر ہم انپٹ دیتے ہیں, اور اسی طرح سے ٹوٹل ملا کے کوئی 35 کے آس پاس ہمارا اسٹاف ہے جو پرماننٹ اسٹاف ہے. ون لاسٹ کوشچن, آپ نے کہا کہ آپ کے پاس R&D بھی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہیں, کوئی سلسلہ ہے
یا ہمارا مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ اس وقت کولیبریشن چل رہا ہے، جس میں میں مینلی اگر اس میں کاؤنٹ کروں تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم ایگریکلچر پرسیشن ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری بیسیکلی اسپیشو کے انڈر ہی 2 اور سبسڈریز ہیں بیسیکلی. ایک ہے کیڈو مشن کے نام سے، جو کہ کیٹ اور 3D ماڈلنگ اور اس سے ملائقہ جتنے بھی سافٹ ویئر ٹولس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اور یہ ہماری سروسز ہم زیادہ تر اپنے باہر کے کلائنٹس کو ہی آج کل دے رہے ہیں. کووڈ کے دور میں ہم نے شروع کیا تھا اور یہ ماشاءاللہ ایک کمپنی بن گئی ہے، اور ان کی اس کمپنی کے اندر جو ہے نا وہ ہم اپنی ایک پروڈکٹ بھی جلدی لانچ کرنے جا رہے ہیں. دوسری ہماری کمپنی پریسیشن ایگریکلچر کی ہے، جس کے اوپر ہماری اس وقت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، جس میں ہمارے کچھ ایکسپرٹس ہیں جو کہ اکیڈمیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے ساتھ ہمارا MOU بھی سائن ہو چکا ہے، اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں، جس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو ریسرچرس ہیں اور ہمارے اپنے بھی ریسرچرس، وہ دونوں کولیبریشن میں بیٹھ کے نئے نئے آئیڈیاز اور نئی نئی فائنڈنگس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں کراپ ہیلتھ مانیٹرنگ کا کام چل رہا ہے اس وقت ہمارا. اس کے علاوہ آج کل ہماری R&D سولر پینلز میں جو ڈیفیکٹس ہیں، جو کہ سولر پاورس میں ہوتے ہیں، وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ہماری R&D اس وقت چل رہی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے اچھا اس پہ بیس ویری انٹرسٹنگ، دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس پہ تو ویسے کبھی علیحدہ پروگرامس بھی ہونے چاہیے، لیکن آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا ہے. یہ جو ایگریکلچر، جو پریسیشن ایگریکلچر کی بات ہے، تو اس میں بھی آپ انفارمیشن ہی مہیا کرتے ہیں، یا اور اس طرح سولر پینلز کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ڈیٹا چاہیے کیا؟ اچھا میں سب سے پہلے سولر پینلز کی بات کی انہوں نے، تو اس وقت اگر میں اندازہ کروں تو پاکستان میں تقریباً کوئی 50+ چھوٹے بڑے سولر پلانٹس ہیں. تو وہ اگر اس کا میں سائز آپ کو بتاؤں تو 5 ایکڑ سے لے کے 500 600 700 ایکڑس کے اندر بھی اتنے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، 100 میگا واٹ کے بھی ہیں. تو اس کے اندر جو سولر پینلز ہیں نا، اس کے اندر سولر سیلز ہوتے ہیں چھوٹے، تو اس کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے پاور. تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہم ایک سولر پلانٹ کی سائٹ پہ گئے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یار آپ بتاؤ کہ آپ یہ جو پینل خراب ہو جاتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرتے ہیں. تو اس نے ایک تھرمل کیمرہ ہاتھ سے لیا اور ہر پینل کے اوپر جا کے، کسی کی ہائٹ زیادہ ہے تو ایسے کر کے تو اسکین کر کے دیکھ رہا ہے یہ سیل خراب ہے. تو ہم نے جو ہے پھر اس کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ایز اے کیس اسٹڈی کیا، اور ہم نے کوئی تقریباً کوئی 10 ایکڑس کی سائٹ کو جو ہے وہ ہم نے تھرمل کیمرہ سے اسکین کیا اور اسے ڈیٹا کلیکشن کی. اور وہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے، دس از ناٹ اے سمپل ڈیٹا کلیکشن، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سن کے ساتھ اپنی اورینٹیشن کو موو کرتے ہیں، اور وہ آپ نے اس کی ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ ہم نے بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا کہ ہم کیسے کریں. تو پھر ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اپنا کوئی میکنزم ڈیولپ کیا کہ ہم کیسے کریں گے. تو ہم نے تو وہ بھی ایریل کرنا ہوگا نا، ود ڈرون وغیرہ. ہم نے اس پورے جو پلانٹ تھا 10 ایکڑ کا، ہم نے اس کو تھرمل کیمرے سے اسکین کیا. اسکین کرنے کے بعد ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس نمبر پینل کا یہ سیل ڈیمیج ہے. آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے وہاں پہ نشان لگا دیے کہ یہ آپ کے جو سیلز ہیں یہ خراب ہیں. اب ہم نے کہا جی آپ جو مینول طریقے سے کرتے ہیں آپ چیک کریں کہ واقعی یہی خراب ہیں. تو انہوں نے جب کیے تو اس کے اندر 100% ایکوریسی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو بہت بڑا ایریا ہے، تو ہم تو اگر اس کی مینول چیکنگ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے 2 ماہ تو پورے پلانٹ کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ 1,10,000 پینلز ہیں، تو اس کو مینول طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جلدی یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے ڈیٹا دے دیا کہ جی اس سولر پاور پروجیکٹ پہ اتنے سیلز آپ کے ڈیمیجڈ ہیں، یہ ریپلیس ہونی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے ریپلیسمنٹ بھی ایریلی ہو سکتی ہے نا.
ऑब्वियसली, और ये तो सिर्फ सोलर की बात चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बताऊं कि हमने एक डेटा कलेक्ट किया है पूरा वीट सीजन का इस वक्त, अच्छा, ठीक है, और वो डेटा हमारा इस वक्त अंडर एनालिसिस चल रहा है, ठीक है, और हम अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कॉटन के लिए, ठीक है। R&D चल रही है। बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस तरह के एल्गोरिथम्स बनाएं जिससे काश्तकारों को, मतलब फार्मर्स को बड़ा ठीक ठाक उनको एडवांटेज मिले कि उनके फसल में कहाँ पे ज़्यादा बीमारी है, कहाँ पे स्पार्स है, ठीक है, और कहाँ पे पानी की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे पानी अप्लाई करना चाहिए, कि प्रिसाइजली हम एग्रीकल्चर को देख सकें ताकि उनको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेशन और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम इस डोमेन में अब जा रहे हैं। हाँ जी, एक्सप्लेन करूँ। अभी जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमने कुछ डाटा कलेक्शन की है। अभी हमारा प्लान है कि हमने जो वीट का एक क्रॉप है ना, उसके पूरे साइकिल को कवर करना है और सीरीज़ ऑफ स्कैन्स करने हैं उस, क्योंकि अब 15 नवंबर को वीट की जो सीडिंग है वो हो जाती है। तो हम सीडिंग से पहले उसको एरिया को स्कैन करेंगे यूजिंग थर्मल सेंसर और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर जो है वो ड्रोन के नीचे लगा के हम उस पूरी डिफरेंट पैचेस को स्कैन करेंगे। उसके बाद हम सीडिंग के 15 दिन बाद जो है वो दोबारा से उसको स्कैन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो कितने % बीज उगे हैं और कहाँ कहाँ पे बीज अभी नहीं उगे। अब जहाँ पे नहीं उगे उसकी भी कोई रीज़न होगी, वहाँ पे पानी नहीं है या वहाँ पे कोई सॉइल टाइप का इशू है। तो उसके बाद फिर हम जब उसको 1.5 माह के बाद स्कैन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उस क्रॉप की जो हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है, उसकी कलर टोन की बेस पे और यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम एरिया टारगेट्स करेंगे कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई क्रॉप की जो हेल्थ है इसमें प्रॉब्लम है, तो हम ग्राउंड पे जाके वहाँ पे सैम्पलिंग करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाकई जो हमने आइडेंटिफाई किया है वाकई वहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर हम उसको सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, उसकी कोई रीज़न है कि वहाँ पे पानी नहीं गया, कोई लेवलिंग का इशू था, तो हम उसके बाद जो है वो उसका दोबारा फिर स्कैन करेंगे 2 या 3 माह के बाद। उसमें फिर हम उसकी देखेंगे कि कहीं पे इंसेक्ट का अटैक तो नहीं हुआ, कहीं पे ओवरऑल उसकी हेल्थ कैसी है। तो उसके बाद हम अप टू यील्ड एस्टिमेशन तक एंड पे इसका इज द लिमिट्स। आप दोनों की बड़ी मेहरबानी, वंडरफुल टॉकिंग टू यू इमरान अनीस मुराद साहब। नाज़रीन, आपने इमरान अनीस और मुराद साहब को सुना और ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये डेटा कलेक्शन है कितनी इम्पोर्टेंट है और अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कितनी यूज़फुल हो गई है, ये जस्ट एक छोटा सा ग्लैंस है इन दोनों एक्सपर्ट से। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी फिर दोबारा लाहौर आया तो और ज़्यादा डिटेल में बात होगी और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें जियो इन्फॉर्मेशन जो है उसका इस्तेमाल आपको क्रिएशन के नए नए ज़ाविये देता है। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे दोस्तों को, इवन मुझे भी नहीं पता था कि दी स्पेचियो के ये दोनों नौजवान जो हैं वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 100s ऑफ प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं और इतनी एक्यूरेशन के साथ किए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है एंड आई एम प्राउड कि हमारे पास इस टाइप की कंपनी है, बड़ी स्मार्ट किस्म की कंपनी। और मैं दोनों को बेस्ट ऑफ लक भी कहूँगा फ्यूचर के लिए और साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।